प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम खुरूज की किताब बाब 6 पे गौर करे थे। आज हम बाब 7 उठाएंगे। बाब 7 का जो मजमून है वो ये है कि मूसा का हिम्मत और हौसला बढ़ाया जाता है फिरौन के पास जाके ये बोलने के लिए कि इसराइलियों को जाने दो। उसके बाद मूसा की लाठी सांप में बदलाई जाती है। उसके बाद फिरौन के जादूगरां भी अपने अपने लाठी को सांप में बदलते हैं। उसके बाद फिरौन का दिल सख्त होता है। उसके बाद खुदा मिस्र पे पहला वबा भेजता है और पानी को खून में बदल देता है। प्यारे भाई बहन, जंग जिंदा और सच्चे खुदा में और मिस्रियों के खुदाओं में नहीं शुरू हुई, मगर हम ज़रूर वो जंग पे गौर करेंगे। खुदा जो है बनी इसराइलियों के सामने, मूसा के सामने और फिरौन के सामने ये जंग करेगा और बताएगा कि उन्हें कितना ताकतवर है। मूसा फिरौन के सामने खड़े होंगे, मगर हारून फिरौन से बातचीत करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मूसा की जबान बंद की गई थी क्या, या फिर उनकी जबान थरथरारी थी क्या, या फिर उनके बोलने में तकलीफ थी क्या? मेरे ख्याल से मूसा के दिमाग में मुसीबत थी। 40 बरस बियाबान में रहने के बाद उन्होंने अपने आप को नाकाबिल समझे और उनके दिलो दिमाग में खौफ पैदा हो गया था। जो भी है, खुदा साफ तरीके से ये जाहिर करना चाहता था कि मूसा इसराइलियों को फिरौन के बंदिश से छुड़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्हें छुड़ाने वाला है। इसलिए ये एक वजह है जो खुदा को काफ़ी मुश्किल हो रही है हमारे ज़ाती ज़िंदगी में काम करने के लिए और हमारे कलीसिया में काम करने के लिए। हम ज़्यादातर एक इंसान में या कलीसिया में देखेंगे कि इंसान अपना नाम रोशन करने की सोचता। तो जब हम अपनी तारीफ में लगे हुए रहते हैं तो खुदा को हम रोकते हैं उसको हमारे ज़िंदगी के ज़रिए से ज़ाहिर होने के लिए। जब तक हम अपनी तारीफ में लगे हुए रहेंगे और अपना नाम बनाने में लगे हुए रहेंगे तो खुदा हमारे ज़िंदगी के ज़रिए से ज़ाहिर नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा हमारे जिस्मानी ख्वाहिशों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको हमारे जिस्मानी ख्वाहिशों की ज़रूरत नहीं है। प्यारे भाई बहन, अगर हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त बाब 7 और उसकी आयत 18 पढ़ेंगे तो खुदा का कलाम बताता है, जहाँ लिखा हुआ है, पौलुस रसूल बोलते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मेरे भाई, कई लोगों को ये यकीन करना मुश्किल हो जाता कि इंसान में कोई नेकी नहीं है, और इसकी वजह यह है कि उन लोग अपने आप में भरोसा करना चाहते, उन लोग अपना नाम ऊंचा करना चाहते। मगर मेरे दोस्त, खुदा को हमारे जिस्म की ज़रूरत नहीं है। उन्हें हमारे जिस्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्हें हमारे जिस्म का इस्तेमाल करने वाला नहीं है। खुदा जिस्म को बाजू रख दिया है। और हारून मूसा के लिए बात करेंगे, याद रखो। अब हम खुरूज की किताब बाब 7 और उसकी आयत 1 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा, देख, मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। तो प्यारे भाई बहन, ये एक ज़बरदस्त बात है कि मूसा जो हैं फिरौन के खुदा बनेंगे और हारून मूसा के पैगंबर बनेंगे, यानी कि हारून मूसा के लिए बात करेंगे। हमको मालूम होना चाहिए कि पैगंबर वो है जो खुदा के लिए बात करता है, यानी कि खुदा के पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। एक पैगंबर जो है एक काहिन से बिल्कुल अलग है। पैगंबर जो है खुदा के तरफ से निकलता है और लोगों के पास जाता है खुदा का पैगाम उन तक पहुंचाने के लिए। मगर एक काहिन लोगों के लिए खुदा के सामने खड़ा होता है। एक काहिन खुदा के तरफ से बात नहीं कर सकता और एक पैगंबर लोगों के लिए खुदा के सामने नहीं खड़ सकता। तो हारून मूसा के तरफ से लोगों को पैगाम पहुंचाना है, और मूसा जो है लोगों के लिए और फिरौन के लिए खुदा के सामने खड़े होना है। आयत 2 और 3 में लिखा हुआ है, जो जो हुक्म मैं तुझे दूं सो तू कहना, और तेरा भाई हारून उससे फिरौन से कहे
کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور اپنے نشان اور عجائب ملک مصر میں کثرت سے دکھاؤں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کے دل کو سخت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا خدا فرعون کے دل کو سخت کرا کیا؟ پیارے بھائی بہن، اگر فرعون نرم دل کا رہتا اور خدا کے طرف رجوع ہوتا اور خدا کے حکم پہ عمل کرتا اور موسیٰ کا ساتھ دیتا اسرائیلیوں کو مصر سے باہر جانے کے لیے، اور خدا اس وقت فرعون کا دل سخت کرتا، تو یہ ایک اچھی بات نہیں رہتی تھی۔ ہم بول سکتے تھے کہ خدا یہ اچھا کام نہیں کرا، مگر خدا جو ہے فرعون کے دل کو سخت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کئی کو بولے تو فرعون کا دل شروع سے سخت تھا۔ سخت کرنے کا مطلب ہے نچوڑنا، رسی سے نچوڑنا۔ تو فرعون کے دل کو سخت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا فرعون کے دل کو نچوڑتا ہے۔ اس کا تو دل سخت تھا، خدا وہ دل کو نچوڑ کے اور بھی اس میں جو سختی ہے وہ باہر نکال رہا تھا، یعنی کہ فرعون اور بھی جو سختی کے ساتھ کام کرنے کا سوچ رہا تھا اسے خدا باہر لا رہا تھا۔ تو خدا جو ہے فرعون پہ اور بھی زور دے رہا تھا تاکہ جو اس کے دل و دماغ میں ہے اور جو چیز فرعون کرنا چاہتا تھا وہ بھی باہر آ جائے۔ پیارے بھائی اور بہن، فرعون آج کل کے سیاسی لوگوں کے ویسا تھا جو یہ نہیں بولنا چاہتے کہ ان کا مطلب آخر کیا ہے۔ ان لوگ ایک طرح سے محسوس کرتے ہیں اور دوسری طرح سے بولتے ہیں۔ فرعون نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل مصر سے جانا، اور ساتھ ساتھ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ انہیں جو اسرائیلیوں کے لیے کر رہا ہے وہ ان کے اچھے کے لیے کر رہا ہے۔ انہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں یہ جاننا کہ انہیں اچھا آدمی ہے۔ میرے دوست، خدا فرعون کو اپنے کوٹ میں لائیں گا اور اس کے منہ سے خود بلوائیں گا کہ انہیں اپنے آپ میں کیسا محسوس کرتا ہے۔ تو خدا فرعون کے ساتھ یہ کام کرنے والا ہے۔ خدا فرعون کو کوٹ میں لائیں گا اور ظاہر کروائیں گا کہ اس کے دل میں کیا کیا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم بھی فرعون کے ویسے ٹیڑے رہیں گے تو خدا ہم کو بھی کوٹ میں کھینچنے والا ہے اور ہمارے اصلیت کو ظاہر کرے گا۔ میرے دوست، یہ ایک خطرناک بات ہے، یاد رکھو۔ اب ہم آیت 4 اور 5 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تو بھی فرعون تمہاری نہ سنے گا، تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا اور اس سے بڑی بڑی سزائیں دے کر اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے جتوں کو ملک مصر سے نکالاؤں گا۔ اور میں جب مصر پر ہاتھ چلاؤں گا اور بنی اسرائیل کو ان میں سے نکالوں گا، تب مصری جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ تو دوست، دوسرے الفاظوں میں فرعون خدا کے طرف سے ظاہر کیا جائے گا کہ انہیں کس قسم کے مزاج کا ہے، اور ساتھ ساتھ خدا اپنے آپ کو سارے مصریوں پہ ظاہر کریں گا کہ انہیں کون ہے، کیسا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ مصریاں خدا کے بارے میں جانیں گے اور اسرائیلیاں جانیں گے کہ خدا موسیٰ اور ہارون کو ان کے پاس بھیجا ہے، ان لوگوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑا کے لانے کے لیے۔ اور موسیٰ اور ہارون خدا کے بارے میں جانیں گے کہ انہیں انصاف کرنے والا خدا ہے۔ آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، موسیٰ اور ہارون نے جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا، اور موسیٰ 80 برس اور ہارون 83 برس کا تھا جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوئے۔ تو یہاں دیکھیں گے تو ہارون اپنے بھائی موسیٰ سے 3 برس کے بڑے تھے۔ آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ، تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ تو دوست، فرعون جو ہے موسیٰ اور ہارون سے پوچھیں گا کہ تم لوگوں کا اختیار کہاں ہے؟ تم میرے پاس آئے اور میرے سے یہ ساری چیزاں طلب کرے، اب میں تمہارا اختیار دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دوست، یہاں جو ہے ہارون کی لاٹھی اختیار کی نشانی بنیں گی۔ آیت 10 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور ہارون نے
اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا معجزہ تھا جو خدا فرعون کے سامنے رکھا۔ خدا جانتا تھا کہ آگے چل کے انہیں بڑے بڑے وبائیں مصر پہ بھیجنے والا ہے۔ ایسے وبائیں کہ مصریاں اپنی زندگی میں کبھی ایسا وبائیں نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ خداوند کے طرف سے ایک چھوٹا سا نظارہ تھا۔ اب ہم آیت 11 میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ لکھا ہوا ہے، تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا، اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا۔ تو مصریوں کے جادوگراں جو ہیں، ہارون کے لاٹھی کا جو معجزہ تھا اس معجزے کی نقل کرے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کرے اور جیسا بھی کرے، تماشا تو زبردست تھا۔ لیکن اگر ہم تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 3 اور آیت 8 دیکھیں گے تو پولس رسول بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، اور جس طرح کی ینس اور یمبرس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی، اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ جادوگراں جو ہیں زندہ اور سچے خدا کا مقابلہ کرے۔ آیت 12 اور 13 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی اور وہ سانپ بن گئی، لیکن ہارون کی لاٹھی ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی۔ یہ ایک دلچسپی کی بات ہے کہ یہ جادوگراں بھی لاٹھی کو سانپ میں بدل دیے، مگر ہارون کی لاٹھی ان کے لاٹھیوں کو نگل گئی۔ یہ بات فرعون اپنے دل میں لینا تھا، مگر فرعون اپنے دل کو اور بھی سخت کر لیا۔ اب ہم آیت 14 سے 19 پڑھیں گے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کا دل متعصب ہے، وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا۔ اب تو صبح کو فرعون کے پاس جا، وہ دریا پر جائے گا، سو تو لبے دریا اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا، اور جو لاٹھی سانپ بن گئی تھی اسے ہاتھ میں لے لینا، اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں، اور اب تک تو نے کچھ سماعت نہیں کی۔ پس خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اسی سے جان لے گا کہ میں خداوند ہوں۔ دیکھ، میں اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو دریا کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے گا، اور جو مچھلیاں دریا میں ہیں مر جائیں گی، اور دریا سے طاعون اٹھے گا، اور مصریوں کو دریا کا پانی پینے سے کراہیت ہوگی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہے، اپنی لاٹھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے، یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں، اور سارے ملک کے مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا جانتا تھا کہ فرعون کا دل سخت ہے اور انہیں اسرائیلیوں کو جانے نہیں دیں گا۔ خدا کو ہمارے دل کے بارے میں سب معلوم ہے، ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے۔ خدا یہ بھی جانتا ہے کہ کون سے وقت ہم کہاں جائیں گے اور کس کے پاس کھڑے رہیں گے۔ خدا جانتا۔ خدا موسیٰ کو بولنے کو لگا کہ تم صبح کو فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون دریا کے پاس جائے گا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح ہوئی بھی نہیں تھی اور خدا موسیٰ کو بول دیا کہ فرعون صبح کے وقت دریا کے پاس کھڑا ہوں گا۔ پیارے بھائی بہن، خاص طور سے میں آپ لوگوں کا توجہ آیت 20 پہ لانا چاہوں گا۔ لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا۔ اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا، اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا۔ تو یہ پہلی وبا تھی جو خدا مصر میں بھیجا۔ فرعون کے اور اس کے خادموں کے آنکھوں کے سامنے سارا پانی لال ہو گیا، یعنی کہ سارا پانی خون میں تبدیل ہوگا۔ ایک صاحب اپنا خیال ظاہر کرے کہ وہ پانی خون کے رنگ کا ہوگا، مگر یہ صاحب کا خیال غلط ہے۔
کلام میں ہم اگر غور سے پڑھیں گے تو آیت کے آخری 7 لفظ جو بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ دریا کا پانی سب خون ہوگا۔ آخری 3 لفظ خون کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ پانی خون کے رنگ کا نہیں تھا بلکہ خون تھا۔ واقعی میں کیسا نظارہ تھا ہوگا، آپ سوچ سکتے، پانی اچانک سے خون ہو جانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر لاٹھی پانی پہ مارے کے خدا دریا کو خون میں نہیں بدل سکتا تھا کیا؟ بالکل بدل سکتا تھا، مگر خدا موسیٰ سے اور ہارون سے کام لینا چاہتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا فرعون کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ انہیں موسیٰ اور ہارون کو بھیجا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہر چیز پہ اس کا اختیار ہے، اور تیسری چیز یہ کہ انہیں جو بولتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ اگر اس کے پیغام کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ فرعون کی یہ نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے رپس میں آ گئے جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آیت 21 بتاتی ہے کہ دریا کے مچھلیاں مر گئیں اور مصریاں دریا کا پانی نہیں پی سکے۔ صرف فرعون رپس میں نہیں آیا بلکہ سارا مصر کا ملک رپس میں آ گیا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ دریا کے پانی کو خون میں بدلنے والے موسیٰ یا ہارون نہیں تھے بلکہ خدا تھا جو یہ کام کرا۔ موسیٰ اور ہارون تو خدا کے ایک اوزار تھے جس کا خدا استعمال کر رہا تھا۔ اب ہم آیت 22 سے 25 پڑھیں گے جو یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، پر فرعون کا دل سخت ہوگا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی، اور فرعون لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا، اور اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کنویں کھود ڈالے، کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے۔ اور جب سے خداوند نے دریا کو مارا اس کے بعد 7 دن گزرے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ وبا 7 دن تک تھی، اور فرعون کے دل پہ یہ بات کا اثر نہیں ہوا کہ پانی کو خون میں بدلنے کے لیے خدا کا ہاتھ تھا۔ کئی کو بولے تو اس کے جادوگراں بھی اس کے سامنے پانی کو خون میں بدل دیے، مگر یہ صرف ایک نقل تھی۔ مگر یہ پکی بات ہے کہ یہ جادوگروں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ خون کو پھر واپس پانی میں تبدیل کرے۔ خدا ہم سب کو یہ پیغام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔